अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। आज फिर नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिए। चलते हैं कहानी की तरफ। सुनते आए हैं कि जब कोई नेक इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो बारिश बरसती है। न जाने कितनी सच्चाई इस कहावत में है। रूह तो रुखसत हुई थी आज किसी की और बारिश भी बरस रही थी। बरस कहाँ रही थी, डरा रही थी। इतनी तेज कि लग रहा था तूफान आने वाला है, बल्कि आ चुका है। गहरा अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। लोग सरे शाम से ही घरों में बंद हो चुके थे। सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी थीं। बार बार कड़कती चमकती बिजली से अंधेरा चंद लम्हों को दूर होता तो रास्ता साफ नजर आने लगता। और ये वक्त इस काम के लिए भला कोई मुनासिब था? इतनी रात गए इस तूफानी बारिश में न तो कोई आदमी नजर आ रहा था, न आदमजाद। न जाने कितनी देर से ड्राइव करते फरहाद ने आखिर गाड़ी कब्रिस्तान के आगे रोक दी। हालांकि रास्ता इतना लंबा तो नहीं था, मगर इसका ज़हन तो काम ही नहीं कर रहा था कि किधर जाना है, किससे मिलना है। मगर वो और क्या करता, और अब वो क्या करेगा। थक कर इसने सर स्टीयरिंग के ऊपर टिका दिया। 3 महीनों से जिस घड़ी के तस्वर से इसका दिल लरज़ जाता था, वो आ गई थी और आकर गुजर गई थी। इस पर क़यामत गुजर गई थी और वो ज़िंदा था, मगर वो चली गई थी, मर गई थी। क्या क्या नहीं सोचा था इन दोनों ने, कैसे कैसे ख्वाब देखे थे। कहाँ घूमने जाएंगे, अपना घर कैसे सेट करेंगे। सारे ख्वाब कब पूरे होते हैं, लेकिन इतनी भयानक ताबीर भी तो नहीं होती ना किसी के ख्वाबों की। शादी का जोड़ा, कमरे का फर्नीचर, हनीमून का टिकट, सब कुछ उन दोनों ने मिलकर पसंद करना था, मगर इसके नसीब में तो कुछ भी नहीं था। बेचारी। और वो आज अकेला निकला था कुछ पसंद करने। इसका आखिरी ठिकाना कितना अजीब, कितनी अजीब बात है ना। उतनी देर से गाड़ी कब्रिस्तान के दरवाजे के आगे रोके दीवानगी में जाने क्या सोचा जा रहा था। घर जाकर कैसे तय किए जाते हैं ये मामलात। कब्र बहुत अच्छी जगह हो, दरख्त के नीचे हो तो बहुत अच्छा है। और क्या, इसका दिल फटने वाला हो गया। सुबह से इसकी आंखों से एक आंसू भी न टपक सका था। शदीद सदमे ने इसके दिमाग को माऊफ कर दिया था। कहते हैं मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, मगर अगर इसके बस में होता तो खुदा की कसम वो खुशी खुशी कफन पहन कर इसके साथ कब्र में लेट जाता। ऐसी ही थी उसकी मोहब्बत, शदीद, दिल काट कर रख देने वाली। अब कैसे जिएगा वो, और जीकर भी क्या करेगा। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर घुप अंधेरा था। बारिश दीवाना वार बरस रही थी। बिजली चमकने से अंदर का मंजर थोड़ी देर के लिए वाज़ेह हो जाता था। इतना दिल दहला देने का मंजर कि अगर कोई चंद लम्हों को गौर से देख ले तो लरस कर गुनाहों से तौबा कर ले। मगर कब करता है कोई सच्ची तौबा। कब्रिस्तान का मंजर क्या, अब तो कब्रों में बैठकर शैतान के पुजारी मकरूह नाकाबिले यकीन गुनाह करते हैं। वो भी एक कब्र में बैठा हुआ था, बेहद पुरानी टूटी कब्र में। आज बारिश की वजह से कब्रिस्तान में ना तो कोई चौकीदार था, ना ही गोरखन। इसको ये मौका बड़े इंतज़ार के बाद नसीब हुआ था। आज बड़ा बेहतरीन दिन था, बल्कि रात थी। कई महीनों की कष्ट उठाकर कहे जाने वाले अमल के बाद आज मंजिल करीब आती नज़र आ रही थी।
وہ کوئی نیا تھوڑی تھا، برسوں سے اس شیطانی راہ کا مسافر تھا۔ اس کے علم نے اسے بتا دیا تھا کہ باہر گاڑی میں بیٹھا شخص کس تکلیف سے گزر رہا ہے، اتنی اذیت سے کہ وہ اپنے من کی مراد پانے کے لیے کوئی بھی قیمت دے سکتا ہے، بڑی سی بڑی قیمت۔ پوچھا تھا بیچارے چارہ گر نے کہ عمر مرض ہے کیا؟ تیماردار بولے کہ بچپن سے عشق ہے۔ قسم سے فرحات کو بھی بچپن سے عشق تھا، شدید عشق۔ رومیلہ اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی۔ رومیلہ پھپھو کے جینے کی واحد وجہ تھی، جو کہ آہستہ آہستہ فرحات کے جینے کی وجہ بھی بن گئی۔ رومیلہ کی زندگی کی واحد خوش نصیبی سچی محبت تھی۔ بیچاری پھپھو نہ جانے کس سیاہی سے اپنا نصیب لکھوا کر لائی تھی۔ شادی کے چند برسوں بعد ہی بیوہ ہو کر بھائی کے در پر آ پڑی تھی، ایک معصوم بچی کے ہمراہ۔ فرحات کی امی کی تو کسی سے نہیں بنتی تھی، اس کے ابو تک سے نہیں تو پھپھو سے کہاں بنتی۔ ان کو پھپھو کا وجود بالکل برداشت نہیں تھا، حالانکہ پھپھو نے آہستہ آہستہ پورے گھر کے کام کاج کا بوجھ اٹھا لیا تھا۔ فرحات کی والہانہ محبت امی سے پوشیدہ نہ رہ سکی، اور ظاہر ہے ان کی طرف سے شدید ناپسندیدگی کا اظہار ہوا۔ وہ تو بڑی مشکل سے پھپھو کو اتنے سالوں سے اپنے گھر میں برداشت کر رہی تھیں، کہاں اپنے ٹکڑوں پر پلنے والی رومیلہ کو وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی دلہن کے روپ میں ساری زندگی دیکھتی۔ اگر ان کو فرحات کی ابو کا تھوڑا سا بھی خوف نہ ہوتا تو وہ اس موڑ پر تو دونوں ماں بیٹی کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتی، مگر فرحات کے ابو کو اس رشتے اور اپنے بیٹے کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس طرف سے ناکام ہو کر امی نے پینترا بدل لیا اور کڑی شرائط لگانا شروع کر دیں۔ فرحات پر شاید اپنے نام کا ضرورت سے زیادہ اثر تھا، اور اس کو کون سی دودھ کی نہر کھودنی تھی، ایک ڈاکٹر ہی تو بننا تھا، تو دن رات محنت کر کے بن گیا۔ مگر کہانی میں کئی ٹویسٹ آتے گئے۔ پھپھو کو اچانک کینسر تشخیص ہو گیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا اور اس کی تکلیفوں سے نجات پا کر چلی گئی۔ رومیلہ صدمے سے بے حال تھی، مگر فرحات کی محبت نے اسے جینے اور انتظار کرنے کا حوصلہ دیا۔ پھپھو کے دنیا سے چلے جانے کے چند سال بعد فرحات کے ابو بھی بہن کے پیچھے چلے گئے۔ امی کو کھیل کھیلنے کا پورا موقع مل گیا، وہ رومیلہ سے بدسلوکی کرنے لگی تھی۔ ان کا اسے بے آسرا معمولی لڑکی کو بہو بنانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ نہ جانے فرحات کو رومیلہ میں نظر کیا آتا تھا، وہ اکثر حیران ہو کر سوچتی، مگر وہ یہ سوال کون سا نیا تھا؟ جب سے یہ دنیا بنی ہے ہزاروں مرتبہ دہرایا گیا یہ سوال۔ مجنوں کو لیلی میں کیا نظر آتا تھا؟ بھلا کون دے سکا ہے جواب آج تک؟ رومیلہ کے نصیب میں کچھ لکھا ہو یا نہ ہو، سچی محبت ضرور لکھی ہوئی تھی۔ فرحات نے MBBS کر لیا، پھر ہاؤس جاب بھی مکمل کر لی، مگر امی پھر اپنی بات سے ہٹ گئیں اور باہر جا کر FRCS کرنے کی شرط لگا دی۔ مگر اب فرحات نے بضد ہو کر اس کو شادی کی اتنی جلدی ہو یا نہ ہو، مگر اب اس سے امی اور نمرہ باجی کا رومیلہ سے دن بدن برا ہوتا سلوک برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی فطرت اور تربیت میں ماں اور بہن کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کے اگینسٹ جانا بالکل نہیں تھا۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ رومیلہ کو ہر تکلیف سے بچانے کا اور خوش رکھنے کا قانونی حق مل جائے، مگر جو تکلیف قسمت میں لکھ دی گئی ہو، اس سے کون بچ سکتا ہے؟ رومیلہ اپنی ماں کی ہم شکل تو تھی ہی، حیرت انگیز طور پر اچانک اس کو اپنی ماں والی بیماری تشخیص ہو گئی، کینسر، اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ فرحات کو اپنے کانوں پر اور امی کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے فرحات کے سخت دکھ کو، رومیلہ کی شدید تکلیف کو بالکل نظر انداز کر دیا۔
ڈاکٹرز نے رومیلا کی زندگی کی صرف چند ماہ کی گارنٹی دی تھی اور امی نے نمرہ کی نند سے فرحات کا رشتہ طے کر دیا۔ ظاہر ہے فرحات نے سخت احتجاج کیا، مگر امی کے پاس ایک مشہور کہاوت موجود تھی کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ امی، ابھی ملی زندہ ہے، اگر اس کو بچانے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تو میں دے دوں گا، اور اگر خدا نخواستہ وہ نہ رہی تو پھر میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ فرحات کے لہجے بالکل اٹل تھے، مگر قسمت کا لکھا بھی اٹل تھا۔ ملی دنیا سے چلی گئی۔ فرحات نہ تو اسے بچا سکا، نہ ہی اپنی جان دے سکا۔ ہاں، وہ اس کو آخری گھر دینے چلا آیا تھا۔ اس طوفانی بارش اور خوفناک رات میں گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے نہ جانے فرحات سو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر باہر کھڑا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی پراسرار مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ وہ کسی ایسے شکاری کی طرح فرحات کا جائزہ لے رہا تھا جس کو پکا یقین ہو کہ نشانہ خطا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آہستہ سے شیشے پر دستک دی۔ فرحات چونک کر اٹھ گیا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ سونے کے لیے نہ تو یہ جگہ مناسب ہے نہ ہی وقت، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے مطلب تمہارے باپ کی سڑک ہے؟ آخر کو فرحات شدید فرسٹریٹڈ تھا۔ سڑک تو تیرے باپ کی بھی نہیں ہے بابو، بہت دکھی لگ رہا ہے، کون مر گیا ہے؟ میں نے کہا نہ تم سے مطلب، دفع ہو جاؤ۔ فرحات بری طرح چڑھ گیا۔ تیرا مطلب اگر آج کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں بابو، آزما کر دیکھ۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ فرحات کو اس کا انداز چونکا رہا تھا۔ یہ جگہ ان باتوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے بابو۔ اس کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ میرے ساتھ چلو، تمہاری ہر تمنا پوری ہو سکتی ہے، بس تھوڑی سی ہمت۔ کس قدر پراسرار تھا اس شخص کا گھر۔ اگر اس کو گھر کہا جائے تو اس قبرستان بھی اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا جتنا اس مختصر کباڑ خانے میں لگ رہا تھا۔ ہر طرف نیم اندھیرا تھا، صرف ایک لالٹین دیوار پر لٹکی جل رہی تھی۔ زمین پر گندی سی دری بچھی ہوئی تھی جس پر فرحات اور وہ شخص بیٹھ گئے۔ کئی بلیاں آزادانہ ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ زمین پر گندے برتن پڑے تھے۔ در و دیوار پر وحشت اور نحوست برس رہی تھی۔ فرحات کا کئی گھنٹوں سے سن ذہن آہستہ آہستہ کام کرنے لگا تھا۔ اس مختصر کوٹھری کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر ایک کونے پر پڑ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ایک بھیانک بدشکل مورتی میز پر سجی تھی جس کے آس پاس بے شمار باسی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ فرحات نے گھبرا کر دوبارہ اس شخص پر نظر ڈالی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کہاں زندگی گزاری ہے تم نے بابو؟ تجھے ابھی تک اندازہ نہیں ہوا میں کون ہوں؟ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی کہ ساری عمر عشق میں ہی بتا دی ہے۔ فرحات کو جیسے جھٹکا لگا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور جو نہیں جانتا وہ تو بتا دے۔ اس نے فرحات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ فرحات کو لگنے لگا اس شخص کی آنکھوں میں ناقابل بیان کشش ہے۔ وہ جیسے ٹرانس میں آنے لگا۔ اس کا معمول بن گیا، آج رومیلا مر گئی، میری ملی چلی گئی، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئی۔ فرحات کی خوش آنکھیں گیلی ہونے لگیں۔ اب میں کیا کروں گا؟ میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ شروع سے کہانی سناتے سناتے اس موڑ پر آ کر آخرکار وہ زور زور سے رونے لگا۔ کیا قیمت دے سکتا ہے اپنے محبوب کی زندگی کی؟ کیا مطلب؟ فرحات کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ اپنے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس شخص کو گھورنے لگا۔ کیا کر سکتا ہے تو اپنے کا؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، ملی کو واپس لانے کے لیے؟ کیا پاگل ہو تم؟ ملی مر چکی ہے۔
گھنٹوں گزر چکے ہیں اس کو دنیا سے گئے ہوئے۔ فرحاد بری طرح جھنجھلا گیا۔ بابو، تو پہلی بازی تو مل لگا، پتے بعد میں کھیلنا۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ تیری ملی تجھے واپس مل سکتی ہے، وہ دوبارہ جی اٹھے گی، مگر تجھے جان دینی نہیں ہے، جان لینی ہے۔ بول منظور۔ بادل بہت زور سے گرجے۔ دیوار پر لگی وال کلاک نے 2 بجا دیے۔ فرحاد نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کر دی۔ کتنی ہی دیر سے وہ بلا وجہ صفحے الٹ رہا تھا۔ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ 12 بجے وزٹنگ ہارس ختم ہو چکے تھے۔ اس وقت ہاسپٹل میں حسب معمول خاموشی تھی، بالکل خاموشی۔ تمام مریض اپنے اپنے بیڈ پر سو رہے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود نرسیں اس وقت اسٹاف روم میں موجود تھیں۔ رات کے وقت ان کو ہر 2 گھنٹوں کے بعد پورے ہاسپٹل کا راؤنڈ لینا ہوتا تھا۔ فرحاد دبے پاؤں چلتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا، جہاں ہاسپٹل مردہ خانہ تھا۔ اس نے آڑ میں ہو کر نظر ڈالی۔ اس وقت گارڈ چھپ کر کمرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ بھلا لاشوں نے بھاگ کر کہاں جانا تھا؟ فرحاد تیزی سے مردہ خانہ کے اندر گیا۔ چند بد قسمت لاوارث لاشیں بیڈز پر موجود تھیں۔ ان سے نظریں چراتا وہ سب سے کونے کے بیڈ تک پہنچ گیا۔ آہستہ سے اس نے لاش کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ رومیلا، اس کے ہونٹ کپ کپا گئے۔ ملی میری جان، میں تمہیں واپس لاؤں گا، ہر قیمت پر لاؤں گا۔ کسی زندگی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ محبت کو حاصل کرنے کے لیے دام لگانا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا۔ زن اور زمین خاک خون مانگتے رہے۔ حسین چہروں نے 12 ہزاروں جانوں کا نذرانہ وصول کیا، مگر اس کہانی میں سودا بہت ہی انوکھا تھا۔ چہرہ بے شک حسین تھا، مگر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور اس کو واپس بلانے کے لیے 3 زندگیوں کو دنیا کو پار بھیجنا تھا۔ فرحاد کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ مر کر کوئی کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ رات بہت تاریک تھی، بارش بری طرح برس رہی تھی، راستے بالکل سنسان تھے۔ ان سنسان راستوں پر کوئی چلتا جا رہا تھا، ایک وجود، سفید کفن میں لپٹا ہوا وجود۔ اس کا صرف چہرہ کھلا تھا۔ کبھی ہوگا یہ چہرہ خوبصورت حسین، لوگوں کو نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا ہوگا، مگر اب تو وہ صرف خوف میں مبتلا کر سکتا تھا، جان لیوا خوف میں۔ اس چہرے پر بے حد صفاقی تھی، ایک پتھریلا عزم تھا، جیسے دنیا کو مزہ چکھانے کا پکا پکا ارادہ کیا ہو۔ فرحاد نے 2 جانیں لے لی۔ فرحاد اسے 24 گھنٹوں میں کیا کیا نہیں سوچ لیا تھا۔ ملی دوبارہ ضرور زندہ ہوگی، وہ میرے پاس آئے گی۔ سسٹر نورین نے فرحاد کی تلاش کو فل سٹاپ لگا دیا تھا۔ وہ کسی گاؤں سے آئی تھی اور اسپتال کے ہاسپٹل میں رہتی تھی، اور بالکل نوجوان تھی۔ فرحاد نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ نورین جھجکتی ہوئی اندر آ گئی۔ نورین نے اس کے جائزہ کا کچھ اور مطلب سمجھ لیا اور شرما گئی۔ سانولی، سلونی، کم عمری کی خوبصورتی کے لیے فرحاد نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ ویسے اگر سوچا جائے تو کچھ مسئلہ ہی نہ ہو، کبھی نہ ہو۔ رومیلا بھی ایک لڑکی تھی، اور نورین بھی۔ رومیلا کب کی مر چکی تھی اور نورین سانس لیتی فرحاد کے سامنے تھی۔ ہر کوئی تو نہیں اور صحیح کہ کہاوت پر نہ جانے کتنے خواب سجا لیے تھے نورین نے۔ نورین کو بھی فرحاد اچھا لگا تھا۔ اپنی آنکھوں میں کل رات سے لے کر اس وقت تک جب فرحاد نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، تاکہ باقی معاملات طے کیے جا سکیں۔ آخر ایسی باتیں ہاسپٹل میں تھوڑی کی جا سکتی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کیا کیا نہیں سوچ لیا تھا۔ منگنی کی انگوٹھی، ڈیزائن، شادی کے جوڑے کا رنگ، مگر اس بڑی غلط فہمی سے بھی ایک بہت بڑا شوق